अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो मर्दों के जालिम मुआशरे में सांस लेती एक मजबूत औरत की कहानी है। 4 रुकनी डॉक्टर्स बोर्ड सर जोड़े बैठा था और पेशे नजर शाहिदा बीबी की रिपोर्ट्स थीं, पर किसी तौर पर भी बेहतरी की कोई राह निकलती नजर न आती थी। सर्जन डॉक्टर शाहिद वकार मुल्क के मायानाज न्यूरो सर्जन थे, मगर उन्होंने भी अफसोस का इजहार करते हुए माजरत कर ली। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर शाहिदा बीबी का जख्म पूरी तरह खराब हो चुका है। सिटी स्कैन कुछ अच्छी खबर नहीं दे रहा। ब्रेन के ऊपरी और निचले हिस्से पर उस वक्त जो खून जमा हो गया था वो बाद में ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर गया है। मेडिकल साइंस में इसे सेरिब्रल ट्यूमर कहते हैं। आम जुबान में ये कैंसर की शक्ल इख्तियार कर गया है और स्टेज भी लास्ट है। ना थेरेपी हो सकती है ना ही सर्जरी। अब हमारे बस में कुछ नहीं है, बाकी आप अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, वही कोई मुआवजा करेगा इंशाल्लाह। डॉक्टर तारिक ने सुहेल को रिपोर्ट्स वापस देते हुए कहा। सुहेल को कुछ समझ में ना आया, सवाए इसके कि उसकी माँ का जख्म नासूर बन गया है। उसने अपना बिखरा वजूद समेटा। एक कयामत गुजर चुकी थी, जबकि अभी एक कयामत बाकी थी। बिस्तरे मर्ग पर पड़ी माँ का सामना करना अभी बाकी था। वो जैसे तैसे डॉक्टर के कमरे से बाहर आया और वार्ड की जानिब चला, जहाँ उसकी माँ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। शाहिदा ने नीम दराज आंखें खोली और सुहेल को देखा। उसका उतरा चेहरा शाहिदा ने पढ़ लिया था। माँ जो थी बेटे के चेहरे के रंग खूब जानती थी। बेटा सुहेल, ना बेटा रोना नहीं, मेरे लिए दुआ करना, कलाम इलाही पढ़ना, और बेटा कभी किसी का दिल ना दुखाना। किसी का हक खाना गलत है, गुनाह है। अम्मी आप परेशान ना हो, मैं आपकी रिपोर्ट्स दूसरे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। सुहेल ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा। सुहेल बेटा, बड़े मामू को बुला लो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, शाहिदा ने नहीफ सी आवाज में कहा। सुहेल पुरनम आंखों से अजहर मामू को फोन मिलाने मुड़ गया और उधर शाहिदा ने आंखें मूंदी, चुपचाप माजी की वादी में उतर गई। हम कोहाट के रहने वाले थे, मतवसत तबके से ताल्लुक रखते थे। अजहर भैया, मैं, आबिदा और जाहिदा, हम 4 बहन भाई, अम्मी अब्बा और दादी, ये कुल कायनात थी हमारी। हम बेटियों को घर से निकले या स्कूल जाने की इजाजत नहीं थी। दादा अब्बा को इज्जत प्यारी थी और उनकी वफात के बाद ये बेड़ा दादी अम्मा ने संभाल रखा था। हम किससे मिलते हैं, कौन घर आता है, अम्मी ने कहीं किसी से कोई बात तो नहीं की। दिन भर की ये सारी रुदाद दादी अम्मा अब्बा के गोश गुजार करती थी और जरा सी भूल चूक पर दादी और अब्बा मिलकर अम्मी को मारते थे। अजहर भैया सबसे बड़े थे, वो अम्मी और हमारी ढाल थे। उनके होते घर में सुकून था। उन्हीं की वजह से हमें गुड़िया की शादी की इजाजत भी मिल गई थी। मिडल तक तो स्कूल गाँव के नजदीक ही था, फिर मजीद तालीम के लिए उन्हें शहर जाना पड़ा और यहाँ हम सब बेआसरा हो गए और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हम सब ने रोते हुए भैया को रुखसत किया तो दादी और अब्बा नाराज होने लगे। दुआ दो भैया को, खैर से जाए और खैर से आए। हम सब ने दुआ दी। भैया के जाने के बाद हमने गुड़िया की शादी की तैयारी शुरू कर दी, जो 1 हफ्ते से भैया के साथ मिलकर कर रहे थे। घर सजाया, मेहंदी लगाई, अच्छे कपड़े पहने, और आज तो अब्बा ने अम्मी को भी अच्छा खाना बनाने के लिए कहा और साथ तैयार होने का कहा था। भैया को रुखसत करके अब्बा अम्मी को लेकर दादी के कमरे में चले गए। शाहिदा आपी, गुड़िया का लाल दुपट्टा कहाँ गया? जाहिदा ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा। अरे ये मसहरी पर तो पड़ा है, रोती क्यों हो? कुछ आंसू संभाल कर रखो रुखसती के लिए। बस आबिदा अपने गुड्डे की बारात लेकर आती ही होगी। शाहिदा ने जाहिदा को छेड़ा। आपी रोज मिलने चलेंगे और मिठाइयाँ खाकर आया करेंगे दूल्हा भाई से, जाहिदा ने नम आंखों से हंसते हुए कहा। थोड़ी देर में दादी के कमरे का दरवाजा खोल दिया गया। दादी ने बड़ी चाह से मुझे सुर्ख दुपट्टा उड़ा दिया और अम्मी रोने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक अफरा तफरी थी सारे घर में। आबिदा को गुड्डे की बारात लाने से मना कर दिया गया था। अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरा माथा चूमा। करीम दाद अच्छा लड़का है, तुझे खुश रखेगा, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे मेरी बेटी। चचा करीम दाद? अम्मी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। ना बेटा ना, चचा ना कहना, अब गुनाह होता है, शाम को तेरी रुखसती है। अम्मी ने मुझे गले लगा लिया। पर अम्मी, रुखसती तो गुड़िया की थी ना आज? मैंने पूछा, पर अम्मी के पास कोई जवाब नहीं था। 25 साला करीम दाद खूबरू जवान था। गंदमी रंगत, दराज कामत। करीम दाद जमींदार की जमीनों पर खेती बाड़ी का काम किया करता था। वो अब्बा का दूर का कजन था।
اکثر ابا کی مدد کر دیا کرتا تھا۔ ابا نے اظہر بھیا کو شہر پڑھنے بھیجا تھا اور قرضے کے طور پر 50,000 روپے لیے تھے، جس کی معافی کے طور پر آج میں بیاہی جا رہی تھی۔ کریم داد بارات لے آیا اور میں رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی۔ میری ساس نے منہ دکھائی میں مجھے جو پہلا تحفہ دیا وہ دانتری تھی۔ ساتھ اس نے بتایا کہ فجر سے پہلے ناشتہ دینا ہے اور نماز کے بعد بیلوں کو کھیت کے لیے تیار کرنا ہے۔ چونکہ کٹائی کا موسم ہے تو عابدہ اور امی کے ساتھ آج سے میں نے بھی کٹائی پر جانا ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، یہ کیسا تحفہ ہے؟ کریم داد کہیں نہیں تھا، اس رات کو وہ گھر نہیں لوٹا۔ اگلی صبح ساس کو ناشتہ دینے کے بعد میں کھیتوں میں جانے کو تیار ہو گئی۔ امی اور عابدہ مجھے لینے آ گئیں تو میں نے امی سے سوال کیا، امی یہ کیسی شادی ہے؟ نہ مٹھائی نہ گانے، مجھے واپس گھر جانا ہے۔ دیکھو نا امی، یہ دانتری میں کیا کروں گی؟ اپنے گھر میں مجھے تو ہاتھ میں سے لینے سے منع کرتی تھی۔ مجھے یہ کام نہیں کرنا امی، مجھے بھی اظہر بھیا جیسا پڑھنا ہے۔ چپ پگلی، کسی نے سن لیا تو جان سے جائے گی۔ اب تو عزت ہے کریم داد کی، ایسی باتیں پھر نہ کرنا، جیسے وہ اور اس کی ماں کہے ویسے ہی کرنا۔ امی نے قدرے مضطرب ہو کر کہا تو میں نے بھی وعدہ کر لیا کہ اب سے کچھ نہیں کہوں گی، اپنے امی ابو کی لاج رکھوں گی۔ کریم داد زمینوں پر ہی موجود تھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر دانتری کا استعمال سکھایا۔ یہ پہلی اور آخری بار تھا جب کریم داد نے مجھے پیار سے چھوا تھا۔ اس کے بعد تو زندگی کی کشتی کسی طوفان کی نظر ہو گئی تھی۔ سارا دن گھر اور کھیت کے کام اور رات کو نشے میں دھت کریم داد کی ننگی گندی گالیاں اور مار۔ 4 دن وہ گھر نہیں آتا تھا۔ شراب کی لت سے گھر کی برکت جاتی رہی۔ پہلے بیل بکے اور پھر گھر کا سامان۔ گھر میں تو روٹی کے لالے پڑ گئے۔ غربت میں کے جانے پر پابندی اور ملنے والیوں سے قطع تعلقی نے زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ اگر کبھی کسی سے بات کر لیتی تو ساس الگ ایک کی 4 کریم داد سے لگاتی، پھر وہ گرم سگریٹ سے میرا جسم جلاتا۔ ابا نے تو پلٹ کر بھی نہیں پوچھا، اور سال بعد اظہر بھیا آئے تو میری طرفداری کرنے پر انہیں 4 سال پھر واپس نہ آنے کے لیے کراچی بھیج دیا گیا۔ اب کی بار خرچہ لینے سے بھیا نے انکار کر دیا تھا۔ میں بھیا کے سامنے بالکل نہیں روئی تھی، پر اس کے پلٹ جانے کے بعد میں پھوٹ کر روئی تھی۔ ایسے میں میرے بیٹے سہیل کے آنے کی خوشخبری نے زندگی میں کچھ سکون فراہم کیا۔ اب میں اپنے آنے والے بچے کے ساتھ زندگی جینے لگی تھی۔ امی زمین پر کبھی روٹی کھلا دیتی اور دوپٹے کے پلو سے اپنے اور میرے آنسو صاف کرتی جاتی۔ وہ بھی میری طرح بے بس تھیں اور اب میں سمجھنے لگی تھی کہ وہ بھی میری طرح ہی زندگی جی رہی تھی۔ ایسے میں شب و روز اپنے رب سے دعا کرتی کہ الہی مجھے بیٹی نہ دینا، اور اگر دینا تو اس کے بہت نیک نصیب کرنا۔ عابدہ کی شادی پر مجھے امی ابا کے ساتھ جب لینے آئی تو میری ساس نے میری طبیعت کا بہانہ کیا۔ شاہدہ کی ماں، تم تو خود بچوں والی ہو، جانتی ہو شادی کے گھر میں احتیاط نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، تم تو لگی رہو گی مہمانداری میں، اور وہاں میری بہو کی خدمت کون کرے گا؟ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کے گھر پہلی خوشی ہے، ہم اتنی بڑی لاپرواہی نہیں کر سکتے، تمہیں بھلا لگے یا برا۔ ہماری بہو تمہاری بیٹی کی شادی میں نہیں جائے گی، کریم داد شہر گیا ہے اور میں اس کی خدمت میں لگی ہوں، تو ہماری طرف سے بھی معذرت ہی سمجھو۔ امی ابا نامراد واپس پلٹ گئے اور ان کے جانے کے بعد میں خوب روئی۔ کتنا دل تھا میرا جانے کا، حسرت پالنا ہی اس دل کا واحد کام رہ گیا تھا۔ عابدہ کی شادی خالدہ خالہ کے بڑے بیٹے ظہیر بھیا سے ہو گئی اور وہ کراچی چلی گئی۔ مجھ سے بنا ملے میں نے اس کو دلہن بنا دیکھنا تھا۔ کتنے شکوے کیے تھے اس رات میں نے اپنے اللہ سے۔ جب ہم امی کے گھر تھے تو دادی اور ابا سے چھپ کر ایک دوسرے کو لال دوپٹہ پہنا کر دلہن بنایا کرتے تھے۔ کتنی پیاری لگتی تھی میری بہن عابدہ، میں خیالوں میں اسے رات بھر دلہن بناتی رہتی۔ سہیل کی پیدائش پر گھر میں جشن کا سما تھا، پر ساتھ ہی دل چیر دینے والی خبر گھر میں آئی۔ امی نے دروازے سے ہی کریم داد کو ڈرتے ڈرتے اطلاع دی کہ وہاں کراچی میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ظہیر بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ سب کراچی جا رہے ہیں۔ میری نظر میں 9 بیاہتا عابدہ کی تصویر گھوم گئی۔ مجھے پیدائش کی کمزوری تو تھی ہی، ساتھ بہن کا غم میں تو بستر سے لگ گئی۔ کریم داد نے میرے میکے والوں کا داخلہ بھی یہ کہہ کر بند کر دیا کہ منحوس لوگ ہیں۔ اس کو چھلے میں پڑی بیمار عورت سے کوئی غرض نہیں تھی، سو اس نے کراچی کا رخ کیا۔ فصل تیار کھڑی تھی، زمیندار نے کسی اور کو زمین کا ٹھیکہ دے دیا۔ روٹی کے آثار جاتے رہے،
ساس نے زمیندار کی حویلی کا رخ کیا. وہاں اس کی زمیندارنی سے اچھی بنتی تھی تاکہ وہ گھر کچھ اناج لائے اور پوتے کی ماں صحت یاب ہو کر دوبارہ سے غلامی کرے. میں نے بہن کا غم غلط کیا اور ننھی جان سہیل کی طرف توجہ دی. پیٹ بھر روٹی اور بیٹے کی صورت نے ہفتے بھر میں مجھے کھڑا کر دیا. اب میں نے دوبارہ سے وہی شب و روز محنت شروع کر دی. 10 دن کا اناج زمیندارنی سے مل گیا تھا جو ختم ہونے کو تھا. ادھر کریم داد کا کچھ اتا پتا نہیں تھا. 4 دن ہونے کو آئے. گھر میں ایک وقت اناج کھاتی اور سارا دن کام کرتی. میری ہمت جاتی رہی اور جب سہیل کو دودھ نہ اترا تو مجھے دانتری یاد آئی. یہ سسرال میں میری دوسری فصل کٹائی تھی. اب مجھے دانتری چلانی خوب آتی تھی. ساس سے اجازت لے کر میں نے زمینوں کا رخ کیا. پر بات کس سے کروں؟ نہ اماں دکھائی دی نہ ابا. ہاتھ میں دانتری لیے کھڑی سوچ رہی تھی کہ چاچی عزیزہ امی کی پڑوسن میری جانب آتی دکھائی دی. شاہدہ تو ابھی چھلے میں ہے نا؟ صحت تو اچھی نہیں لگتی تیری، کیوں آئی ہے تو یہاں؟ ہاتھ میں دانتری دیکھ اس نے مجھ سے سوال کیا اور ساتھ عجیب طریقے سے مجھے گلے لگا لیا جیسے پرسا دے رہی ہو. مجھے وحشت ہونے لگی. چاچی اماں کہاں ہے؟ میں نے پریشانی میں سوال کیا. بیٹا 10 روز پہلے کراچی سے واپسی پر وہ عابدہ کو ساتھ لا رہی تھی، جبکہ تمہارا ابو یہ نہیں چاہتا تھا. وہ ناراض ہو کر پہلی گاڑی میں گاؤں آ گیا تھا. پیچھے والی گاڑی پر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی. امی، عابدہ، زاہدہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے. کیا تجھے معلوم نہیں تھا؟ میں چکرا گئی. 10 روز ہو گئے کسی نے مجھے اطلاع تک نہیں دی. اور اظہر بھیا؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا. ہاں بیٹا، تمہارے ابا نے یہاں میتیں لانے سے انکار کر دیا تھا. وہیں اظہر نے کراچی میں ہی تدفین کر دی. چاچی عزیزہ نے جواب دیا. تو ابا اور دادی؟ میرے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے. تیرے ابا نے فقیر محمد کی بیٹی رخسانہ سے نکاح کر لیا ہے اور گھر لے آیا ہے. چاچی عزیزہ نے مزید بتایا. میں گھر واپس کیسے آئی میں نہیں جانتی. میں گھر کے صحن میں ہی بے ہوش ہو گئی. آنکھ کھلی تو کریم داد ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے میرے منہ پر چھینٹے ڈال رہا تھا. مجھے گالیاں دے رہا تھا، ساتھ اپنی ماں پر غصہ کر رہا تھا. میں جیسے تیسے اٹھ کر بیٹھی. کریم داد سہارے سے مجھے کمرے میں لے آیا. کیا میں مر گیا تھا جو تو گھر سے نکلی؟ کریم داد غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا. پہلی بار اس نے میری حالت پر رحم کھایا اور ہاتھ نہیں اٹھایا. کریم داد شہر سے کچھ کھانے کو لایا تھا، مجھے بھی کھانے کو دیا. سہیل رو رہا تھا. معصوم کو دودھ کے چند قطرے ملے تو سو گیا. میں بھی نکاہت میں تھی. نیند لگ گئی. زندگی ایسے ہی چلتی رہی. وقت گزرتا رہا. اب مجھے ان سارے کاموں اور باتوں کی عادت ہو گئی تھی. شادی کے 5 سالوں میں سہیل کے بعد اوپر تلے اللہ نے مجھے 3 بیٹیاں بھی دیں. کہتے ہیں بیٹیوں کی مائیں سمجھدار ہوتی ہیں، سو 20 سال کی عمر میں 40 کی دکھائی دینے لگی. کریم داد نہ بدلا اور نہ اس کی ماں. ایک دن دروازے پر دستک ہوئی. کریم داد وہیں کسی سے باتیں کرتا ہوا اسے مہمان خانے میں اندر لے آیا. مجھے اور بچوں کو آواز دی. سہیل دوڑ کر میرے پاس اپنی کھلونا گاڑی لے آیا. میں مہمان خانے آئی اور آواز جانی پہچانی لگی. یہ تو اظہر بھیا کی آواز تھی. میں اندر کمرے میں داخل ہو گئی. بھیا کے گلے لگی تو امی، عابدہ اور زاہدہ کا غم تازہ ہو گیا. نہ پگلی، روتے نہیں. بھیا نے ساتھ بٹھا لیا. وہ بول رہا تھا تو لگ رہا تھا امی بول رہی ہیں. 5 سال اظہر بھیا نے کراچی میں اکیلے محنت مشقت میں کاٹے. ساتھ پڑھائی کرتے رہے اور خیر سے نوکری لگ گئی تھی. وہ سب کے لیے کپڑے اور تحائف لائے تھے. یہ پہلی بار تھا جب میرے میکے سے کسی کو عزت دی گئی تھی. میں خوش تھی، پر بھیا نے میرے گھر کا پانی بھی نہیں پیا اور رسم و رواج نبھا کر چلے گئے. بھیا نے ہمیں کراچی بلایا تھا. بھیا کی شادی اچھے لوگوں میں ہو رہی تھی. کریم داد نے فون پر بھیا سے کراچی آنے کا وعدہ کر لیا تھا. میں بہت خوش تھی، پر قسمت کو میری خوشی منظور نہ تھی. کریم داد کی ماں بیمار ہو گئی اور ایسی بیمار پڑی کہ اللہ کو پیاری ہو گئی. بھائی بھابھی میت پر آئے، پر کریم داد نے عزت نہ دی، الٹا بھابھی کو منحوس قرار دے دیا. بھیا خاموشی سے واپس چلے گئے. میں چاہتی تھی کہ سہیل اسکول جائے. 4 سالہ سہیل ذہین بھی تھا. چاچی عزیزہ کا بیٹا مڈل اسکول کا ٹیچر تھا. میں نے کریم داد کا اچھا موڈ دیکھ کر کان میں بات ڈال دی. کریم داد نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کا اپنا مسئلہ تھا، ساتھ ہم 5 لوگوں کی روٹی مشکل تھی. میری مشکلات میں ساس کے انتقال کے بعد مزید اضافہ ہوتا گیا. پہلے تو وہ چند روز کا راشن زمیندارنی سے لے آیا کرتی تھی، پر اب اس کا بھی کوئی امکان نہیں تھا.
کریم داد کراچی گیا تھا، پیچھے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ ساس کی فوتگی پر بھیا نے جو رقم دی تھی وہ ختموں وغیرہ میں ختم ہو گئی۔ میں نے دانتری نکالی، بچے لیے اور زمینوں پر چل دی۔ میں چاچی عزیزہ سے سہیل کی بات کر رہی تھی کہ آگ بگولا کریم داد اللہ جانے کہاں سے آ گیا اور کلہاڑی کا ایک وار میرے سر پر کیا۔ میرے سر سے خون بہہ نکلا اور میں وہیں کھیتوں میں ڈھیر ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو چاچی عزیزہ نے اپنے دوپٹے سے میرا سر باندھ رکھا تھا اور کریم داد پاس کھڑا تھا۔ میرے چاروں جانب بچے تھے۔ کریم داد نے میرے باہر نکلنے کو مدعا بنایا۔ وہیں زمینوں پر مجھے طلاق دے دی گئی۔ چاچی عزیزہ نے فون کر کے میرے بھیا اظہر کو اطلاع دی اور یوں ہم سب کراچی آ گئے۔ بھیا بھابھی اچھے لوگ تھے، زندگی گزرتی رہی۔ میرے بچے پڑھائے انہوں نے، بیٹیوں کی شادیاں کی۔ سہیل نوکری کر رہا تھا اور میں سکون سے مر سکتی تھی۔ شاہدہ آنکھیں کھولو میری بہن۔ اظہر بھیا کی آواز کان سے ٹکرائی تو میں ماضی سے حال میں آ کھڑی ہوئی۔ بھیا میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں، میرے بعد میری بیٹیوں کی خبرگیری رکھنا جیسے میری رکھتے تھے، اور روز محشر گواہی دینا بھیا کہ میں نے ساری زندگی اپنے اماں ابا کی لاج رکھی تھی اور اس جہنم میں جلتے ہوئے بھی اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اظہر بھیا کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ ہاں میری بہن، میں سب کا خیال رکھوں گا، تم بے فکر ہو جاؤ۔ اور پھر واقعی میری امی بے فکر ہو کر سو گئیں ہمیشہ کے لیے۔ میں سہیل ان کے سرہانے کھڑا تھا۔ انہوں نے حسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے موند لیں۔